बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 28 अगस्त है। पाकिस्तान में ये जो आफात हैं इनसे निपटने के लिए कौमी सतह पर एक NDMA महकमा है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसी तरह सूबाई सतह पर हर सूबे में जो सरगर्मियाँ इस सिलसिले में की जाती हैं उसको PDMA यानी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं। इसी तरह जो सूबाई सतह पर क्योंकि जो ऑपरेशंस होते हैं या जो ज़मीनी सरगर्मियाँ ऑन दी स्पॉट की जाती हैं वो सूबाई सतह पर की जाती हैं, तो इसलिए सूबे में जो फ़ौज के कोर हेडक्वार्टर्स होते हैं और इसी तरह जो उस सूबे में नेशनल NGOs होती हैं या इंटरनेशनल कोई डोनर्स एजेंसीज़ होती हैं, तो उनकी भी जो एफ़र्ट्स है वो सूबाई सतह पर कोऑर्डिनेट कर ली जाती है। और फिर जो सूबाई हुकूमतें होती हैं सूबाई सतह पर, वो अपनी जो ज़िली इंतज़ामिया है उसके ज़रिए जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर या ज़िली हेडक्वार्टर के सरबराह होते हैं, तो और इसी तरह फ़ौज के जो ब्रिगेड्स या ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स होते हैं उनकी, और उस इलाके में पाई जाने वाली जो नेशनल NGOs या इंटरनेशनल डोनर्स हैं उनकी सारी जो एफ़र्ट्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट फिर ज़िली सतह पर किया जाता है। और ये फिर ऑन दी ग्राउंड सारी सरगर्मियाँ जो हैं वो बजा लाई जाती हैं। ये है इस वक्त जो पाकिस्तान के क़वानीन में और पॉलिसीज़ के मुताबिक आफात से निपटने के लिए एक बाकायदा सिस्टम मौजूद है। और जो क़वानीन है उसके मुताबिक जैसे आर्टिकल 245 है, फ़ौज को रिक्वेस्ट की जाती है इन एड ऑफ सिविल पावर कि वो सिविल इंतज़ामिया की मदद करें, और इसी तरह फिर वो सिविल इंतज़ामिया की मदद करती हैं। और क़वानीन के मुताबिक फ़ौज जो होती है वो अक्सर रिलीफ़, रेस्क्यू और एवैक्यूएशन ऑफ कैजुअल्टीज़, ये 3 मेजर सरगर्मियाँ हैं जो फ़ौज की मदद से मुकम्मल की जाती हैं। अब मैंने ये जो पाकिस्तान में मौजूद पॉलिसी है आफात से निपटने के लिए, ये मुख्तसरन आपके सामने रखी है। अब हमने देखना ये है कि क्या इस पॉलिसी के मुताबिक ये जो सैलाब आया है, ये कुदरती आफत, क्या इसके मुताबिक मुल्क में काम हो रहा है या नहीं। अब गहराई में जाकर अगर जायज़ा लें तो जवाब नफ़ी में है। वज़ीर आज़म जो है वो आपको अपनी काविशें करती नज़र आ रहे हैं। इसी तरह जो है जो सूबाई वज़रा हैं कुछ, वो अपनी काविशें करते नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब अपनी काविशें कर रहे हैं, और इसी तरह जो फ़ौज के सरबराह हैं वो भी अपनी काविशें कर रहे हैं। जब मुल्क में एक कानून और पॉलिसी मौजूद हो तो फिर ये सब डिफरेंट तरीके से या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने अपने तौर पे क्यों काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसका जो जवाब है वो कोई आसान सा ही लगता है कि गालिबन इस वक्त जो है ना वो सब ज़ाती और सियासी मफादात की स्कोरिंग कर रहे हैं, और वो कोई ऐसी मुनज़्ज़म या कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट नहीं करना चाह रहे जिससे उन सैलाब ज़दगान को फ़ायदा जो इस वक्त अफेक्टेड है, बल्कि हर कोई चाह रहा है कि उसकी जो ज़ात है या उसकी जो मफादात हैं या उसके जो सियासी मफादात हैं उसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग हो जाए। आप ये जो मुख्तलिफ़ सतहों पे और मुख्तलिफ़ हैसियतों में ज़ाती तौर पे ये जो एफ़र्ट्स की जा रही हैं, इसका नतीजा क्या निकलता है, मैं आपको एक मुख्तसर सी वीडियो दिखाता हूँ।
اب آپ نے یہ جو ویڈیو دیکھی، جمعہ کے روز وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ سکھر میں ایک ریلیف کیمپ کے وزٹ پر گئے۔ یہ وہاں پہ ایک بی اے کالج ہے، اس کے نزدیک ہی یہ ریلیف کیمپ تھا، اور ادھر پھر یہ سیلاب کے جو متاثرین تھے انہوں نے شدید مظاہرے کیے اور 8 گھنٹے تک وہ رستوں کو بند رکھا، پتھراؤ بھی کیا، پولیس کی گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیے، نعرے بازی بھی کی، اور بہت ہی عجیب سی وہاں پہ صورتحال بن گئی، اور سب نے حکومتی نااہلی کا رونا رویا کہ کافی دنوں سے وہ لوگ جو ہے افیکٹڈ ہیں مختلف پرابلمز کی وجہ سے، جو بارشیں ہوئی ہیں یا جو سیلاب ہے، لیکن حکومت ان کی کوئی مدد نہیں کر رہی۔ تو اس مظاہرے کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک ہے جو رپورٹ ہوا ہے، نہ جانے آگے چل کر اگر یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہوتی اور اگر لوگوں کے فائدے کے لیے کام نہیں کیا جاتا، اتنے کیسے مزید مظاہرے ہوں گے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ پولیس نے پھر 100 سے زائد افراد کے خلاف وہاں پہ ایف آئی آر بھی کاٹ دی ہے، دہشت گردی کی دفعات لگا کے۔ تو اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جی یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو وجہ تو آپ کو بتا دیا، ایک تو نااہلی ہے، اور دوسرے جب ملک میں ایک باقاعدہ قانون موجود ہے، پالیسیز موجود ہے، تو اس کے مطابق کام کیوں نہیں ہو رہا۔ اب میں وزیر اعظم صاحب کے لیے ایک ان کے سوچنے یا سننے کے لیے ایک تجویز دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کون تجویز دے رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ کہا کیا جا رہا ہے، اور یہ تجویز ایگزیکٹلی جو اس وقت ہمارے قوانین ہیں ان کے مطابق ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ کل 29 اگست کو ایک اے پی سی بلا رہے ہیں، آل پارٹی کانفرنس۔ اب مجھے یہ بتائیں سیلاب زدگان کے لیے آل پارٹی کانفرنس کا کیا توقع ہے؟ یہ تو ٹوٹل سیاسی سکورنگ ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ واقعی سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو جیسے پورے ملک میں یہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز موجود ہیں، تو بہتر ہے کہ وہ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو باقاعدہ احکامات جاری کریں کہ وہ یہ پی ڈی ایم اے کے جو ہیں ان کو ایکٹیویٹ کریں، ان کے اجلاس بلائیں، اور یہ جو پی ڈی ایم ہے جو اس کا بھی سربراہ ہے، وہ تمام جو صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ہیں جن کے اس وقت علاقے جو ہے افیکٹڈ ہیں، ان کی اس میں حاضری لازمی کر دیں۔ اور پھر یہ جو ممبران اسمبلی ہیں صوبائی پی ڈی ایم اے کی، جب وہ میٹنگ میں آتے ہیں، ان کو ٹائم لائن ہے 2 دن، کہ آپ کے پاس 2 دن ہے، آپ اپنے علاقے میں جائیں اور اسیسمنٹ آف سچویشن کریں کہ جو آپ کا ووٹرز کا علاقہ ہے جو افیکٹڈ ہے، وہاں خود جا کے اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ان کو فوری طور پہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ایک شارٹ ٹرم پلان ہے، اور وہ خود جائیں اور وہاں پہ اس چیز کا جائزہ لے کے، اور پھر 2 دن بعد واپس آئیں، اور پھر ان کی میٹنگ ہو، اور اس میں وہ اپنی جو اسیسمنٹ آف سچویشن ہے وہ اس پی ڈی ایم اے کی میٹنگ میں پیش کریں، اور اس کے مطابق پھر ان کو فنڈز مہیا کیے جائیں، اور انہیں کہا جائے کہ اب یہ فنڈز لے کے واپس آپ اپنے علاقے میں جائیں اور وہاں پہ اپنا کیمپ آفس قائم کریں، اور اپنی نگرانی میں سیلاب زدگان کی مدد کریں، اور اس چیز کا جائزہ لیں کہ جس چیز کی ان کو ضرورت ہے، جس چیز میں ان کو مشکل محسوس ہو رہی ہے، وہ ان کی مشکل کو دور کریں۔ یہ میں کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر رہا، یہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے کہ جو فوری طور پہ اس کو ریلیف ورک کہتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں، کہ جو انہیں فوری طور پہ اب مثلاً بھوک پڑی ہوئی ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، مچھر کاٹ رہے ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، تو یہ جو شارٹ ٹرم پلاننگ ہے، اس میں یہ جو فوری ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ آپ ان کو ذمہ دار بنائیں جو آپ کے اسمبلی کے ممبران ہیں۔ اور جب آپ یہ سارا کام صوبائی حکومتوں کے ذریعے سے کریں گے تو یہ کامیاب بھی ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے اپنی تو مسلم لیگ کی تو حکومت اس وقت کسی بھی صوبے میں نہیں ہے، ایک کولیشن پارٹنر پیپلز پارٹی ہے جن کی سندھ میں ہے، تو باقی اگر آپ اے پی سی بلاتے ہیں تو 2 حکومتیں تو جو پنجاب اور کے پی، وہ تو آپ کی میٹنگ میں ہی نہیں آئیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے ان اے پی سیز بلانے کا فائدہ نہیں، جو آلریڈی
موجود ہے قانون ملک میں، پالیسی موجود ہے، اس کے مطابق اگر آپ واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پلیز یہ نہ دیکھیں کہ یہ تجویز دے کون رہا ہے، یہ دیکھیں کہ تجویز کیا دی جا رہی ہے، اور اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے تو فوری طور پہ آپ اس پہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ اس کے بعد جب آپ کے ممبران ہفتے بعد واپس آ کے رپورٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی اسیسمنٹ کے مطابق جو شارٹ ٹرم ریلیف وہ دے دی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی بھی یہ جو ہے مزید ضرورت ہے کہ کیونکہ ہم ہر طرح کی جو ضرورت پوری نہیں کر سکے، تو ان کو پھر مزید فنڈ مہیا کیے جائے اور ان کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے یہ لیں فنڈ اور دوبارہ جائیں اپنے علاقے میں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ بیسیکلی آن دی گراؤنڈ کے ممبر کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس وقت میدان میں جائے۔ ہاں آپ بطور وزیر اعظم اوورآل رپورٹیں لیں ان سے، جو آپ کا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے ان کو کہیں کہ جی جو پی ڈی ایم اے ہر ہفتے رپورٹ دے جائے این ڈی ایم اے کو، وہاں آپ نگرانی کریں، اور پھر جدھر آپ کوئی محسوس کرتے ہیں کہ رپورٹوں کے مطابق کہیں جائزہ لینا ہے کہ واقعی یہ کام ہوا ہے یا نہیں، بطور وزیر اعظم آپ جا سکتے ہیں، اور پھر اپنی نگرانی میں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ جس طرح کی رپورٹس آپ کو دی گئی ہیں اس طریقے سے کام ہوا ہے یا نہیں۔ اسی طرح ایک چیز جو اور آپ کے ذمے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی کسی ملک میں آفت آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ قوم کا اخلاقی معیار سب کا تو ایک جیسا نہیں ہوتا، بہت زیادہ لوگ مدد کرتے ہیں اور بہت جذبہ رکھتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر بعض، میں تو ان کو کہتا ہوں چیٹرز، جو بد دیانت لوگ ہوتے ہیں یا موقع سے فائدہ اٹھانے والے، وہ پریشانیاں بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں یار، ایک نیا سلسلہ بتا دوں چیریٹی کا جو آپ کے علم میں بھی نہ ہو۔ آپ گھر میں بیٹھیں، کسی بھی ادارے کو کوئی چیز ڈونیٹ کرنی ہے، اس کو کسی بھی سائٹ کے ذریعے، اپلیکیشن کے ذریعے آرڈر کریں۔ یہ آپ نے آرڈر کر دیا جوس کا، ایک ٹرے جوس کی، آرڈر کرنے کے بعد ان کو بتا دیا کہ ہم چیریٹی کر رہے ہیں لیکن پیسے جے ڈی سی سے لے لینا، ایسے ہی ہے۔ کتنے پیسے دینے جوس کے کارٹن کے؟ 1395 روپے۔ 1395 روپے جوس کے کارٹن کے ہم دیں گے، مطلب ہمارا ادارہ دے گا۔ کمال سمجھ میں آیا کہ گھر پہ گئے، چیریٹی کرنے کا دل چاہ رہا تھا، ان کی جیب سے پیسہ نکالا اور غریب کو دے دیا۔ کمال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اگر میں واپس کرتا ہوں اس بیچارے کی زحمت ہے، آپ نے چیریٹی کرنی تھی، آپ خرید کے بھیج دیتے، نہیں، آرڈر کر دیا، سامان ہی آ جائے گا، پیسے ہم دیں گے۔ کیسا کمال کام ہو رہا ہے، آپ چیک کریں، کوئی نئی چیز ہے۔ اب اس ویڈیو میں جو ابھی دکھائی ہے یہ صاف ظاہر ہے کہ کسی نے بیٹھ کے یہ شرارت کر دی اور آرڈر کر دیا اور پیمنٹ نہیں کی، اور اب جو وہ دوست بیٹھے ہیں اور اس کو وصول کر رہے ہیں وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے چیریٹی کرنی تھی تو کم از کم ان کی پیمنٹ تو کی ہوتی۔ تو ہو سکتا ہے اس طرح کے اور مزید واقعات بھی سامنے آئیں، تو بطور وزیر اعظم چونکہ یہ مین سٹریم میڈیا کا کنٹرول آپ کے پاس ہے، تو یہ جو قوم کی اخلاقی ذمہ داری کو توجہ دلانا یا ان کے اخلاقیات کو بلند کرنا، اور اگر ایسی کوئی کمزوری سامنے نظر آتی ہے تو یہ بھی آپ کا فرض بنتا ہے۔ تو آپ خود نہیں تو کم از کم آپ کی جو وزارت اطلاعات ہے یا جو بھی متعلقہ منسٹری بنتی ہے ان کے ذریعے کوئی اشتہار ہی چلا دیں یا کوئی پیغام ہی دے دیں کہ لوگ اس طریقے سے مت حرکتیں کریں جس سے مشکلات پیدا ہوں۔ اور آخری بات یہ آپ کے لیے گوش گزار کرنی ہے کہ یہ فکر مت کریں کہ یہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے رقوم کہاں سے آئیں گی، یہ آپ جمع خاطر رکھیں، اس قوم میں خیرات کے لیے بہت بڑا جذبہ موجود ہے، اور جب کوئی ایسی قومی آفت آتی ہے تو یہ بہت زیادہ قربانیاں کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کریں گے، این جی اوز بھی آپ کو دیں گی، مخیر حضرات بھی دیں گے، ملک سے بھی یہ بہت پیسہ اکٹھا ہو جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب جو ٹیلی تھون کرنا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں گے اس میں بھی بہت زیادہ عطیات آ جائیں گے، دوسرے ملکوں سے بھی بڑی رقوم آئیں گی۔ جس چیز کی آپ نے فکر کرنی ہے وہ یہ نہیں کرنی کہ پیسے کہاں سے آنے ہیں، بلکہ یہ فکر کریں کہ جو پیسے آتے ہیں ان کا استعمال درست ہو، اس کی کوئی آپ نگرانی کریں، کوئی ایسا مؤثر سسٹم کریں کہ جس سے پتہ لگے کہ یہ جو رقوم سیلاب زدگان کے لیے آئی تھیں یہ واقعی مستحقین تک پہنچی ہیں یا نہیں، ضرورت مندوں تک پہنچی ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا کہ رقوم بہت آتی ہیں
لیکن جس کام کے لیے یا جس مقصد کے لیے آتے ہیں اس پہ خرچ نہیں ہوتی. اگر اس کو آپ کو قدرت نے موقع دیا ہے, اس کو کنٹرول کر کے اور آخر میں ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ جو رقوم آئی تھیں واقعی مستحقین پر خرچ کی گئی ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا اس قوم.